अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। ये इतना हिस्सा हम कर चुके थे और सिर्फ इसलिए कि हम आ जाएं वापस, मालूम हम कहाँ से हमारी बहस कहाँ तक पहुँची हुई है और आयत में हमारी गुफ्तगू क्या हो रही थी। आयत 187 है, 87। यहाँ इरशाद बारी ताला है कि उहिल्ल लकुम लैलत सियामी, रमज़ान की रातों में आपके लिए हलाल किया गया है कि अर्रफ़सु इला निसाइकुम, कि आप अपनी बीवियों के पास जा सकते हैं। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो आपके लिए लिबास हैं। व अंतुम, और तुम उनके लिए अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, शुरू में जब इस तशरीह हुई, रोज़ा वाजिब हुआ, उसमें रातों में भी जब आप सो जाएं उसके बाद नहीं खा सकते थे और रातों में भी मुबाशरत जायज़ नहीं थी, उसको हलाल किया गया है। और हलाल करने की वजह यह है कि अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, तुम्हारे लिए बहुत सख्त हो गया था, इसलिए तुम ख़यानत कर रहे थे, और उस ख़यानत से बचाने के लिए फ़ताबा अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर इनायत की, व आफ़ा अन्कुम, और तुमसे दरगुज़र किया। और ये फिर नया हुक्म आ गया, फ़लआना बाशिरूहुन्ना, अब वो पुराना हुक्म कि रात में भी जुदाई ज़रूरी है वो ख़त्म हो गया। फ़लआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है उसे तलाश करो। वकुलू वशरबू, रात को जो जितना चाहो खाओ पियो। कब तक? हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, यहाँ तक कि फ़जर की सफ़ेद दाढ़ी रात की सियाह दाढ़ी से नुमायाँ हो जाए। व अतिमुस्सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर रोज़े को रात तक मुकम्मल करो। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिदी, अगर कोई मस्जिद में एतिकाफ़ की हालत में है तो फिर उसके लिए नज़दीकी जायज़ नहीं है। तिल का हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की हुदूद हैं, मुकर्रर करदा हुदूद हैं। फ़ला तक़रबूहा, इनके करीब न जाओ, इनको न तोड़ो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासी लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह अपनी आयात को इस तरह पेश करता है ताकि आप वो हो जाए, तक़वा इख्तियार कर लें। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि रोज़े में कुछ अहकाम शुरू में सही वो थे, सख्त थे, यहाँ पर उन अहकाम को रात में ढीला कर दिया गया है कि आपको सोने के बाद फिर आप नहीं खा सकते थे। उठ के सहरी के लिए उठकर फिर सहरी करने का तसव्वुर नहीं था। सोने से पहले जो खाया, उसके बाद रात में भी खाना जायज़ नहीं था। ये अहकाम क्योंकि वो नहीं हो रहे थे, इसलिए वो लिबास, मर्द और औरत का लिबास होना, हमने पिछली दफ़ा इसको बयान कर दिया है। तुलुए फ़जर किसे कहते हैं वो भी आजकल आसान हो गया, हमारे कैलेंडर आ जाता है, उसके मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं, उसके मुताबिक हम वो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिली, और एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़े से न खाओ। व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और अपने माल को रुश्वत के तौर पर हुक्काम को, काजी को, जो इक़्तिदार वाले हैं उनको न खिलाओ। उनको क्यों खिलाएंगे? लिताकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून, और वो दानिस्ता तौर पर दूसरों का माल हराम तरीक़े से खाना चाहते हैं, जज को रिश्वत दे के, बड़ा वकील करके, काजी ख़रीद के, या महकमों में रिश्वतें दे के, मुख्तलिफ़ जो जॉब पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, ये काम मत करो। और इसमें से बातिल खाना, हर किसी को अपने उसके निस्बत पता होना चाहिए कि हमें क्या ख़तरात दरपेश हैं, हम किस तरह बातिल माल खा सकते हैं दूसरे का, और उसको हासिल करने के लिए हम कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब को हराम करार दिया जा रहा है कि दूसरे का माल हराम तौर पे खाओ भी नहीं, दूसरे का हक रिश्वत देकर लो भी नहीं। ठीक, यहाँ एक बात है कि अगर आपको अपना हक रिश्वत दिए बगैर नहीं मिल रहा, ठीक, एक दफ़ा यह है कि आपने दूसरे का हक लेना है रिश्वत देकर,
ایک دفعہ یہ کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا ہے جب تک وہ رشوت نہ لے. یہ رشوت دینا جائز ہے؟ رشوت لینا بھی حرام ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے، اس میں شامل ہونا بھی حرام ہے. یعنی جہاں رشوت دی جا رہی ہے اس محفل میں بھی بیٹھنا حرام ہو گیا. وہ تو نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس محفل میں بھی اگر کوئی رشوت دے رہا لے رہا ہمیں کیا، بیٹھنا تو حرام نہیں ہے. اب میرا حق ہے، ٹھیک، میں میرٹ پہ ہوں، وہ لیکن جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے لیے بغیر دیتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جی پھر دینے تو پڑیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، رشوت دیں گی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جی پھر رشوت دیں گے؟ رشوت ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے کیونکہ رشوت حرام ہے. لیکن یہ جو پیسے ہم سے زبردستی لے رہا ہے یہ اس کے لیے رشوت ہے، میرے لیے رشوت نہیں ہے. ہم نہیں دینا چاہ رہے، وہ ہم سے چھین رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکو مجھ سے آ کے چھین کے لے جائے، ڈاکو کے لیے چھیننا بھی حرام ہے، میرے لیے ڈاکو کو دینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا. میرے پاس کسی کا مال ہے، اپنا مال ہے، ڈاکو آ کے لینا چاہے مجھے نہیں دینا ہے. ہاں الگ مسئلہ ہے، وہ پسٹل رکھ دے گا تو پھر جان بچانی ہے، پھر لیپ ٹاپ نہیں بچانا، کہنا لے جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو میں نے دیا ڈاکو کو؟ میں نے نہیں دیا، اس نے چھینا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میرا حق تھا، میرا حق وہ نہیں دے رہا تھا، غاصب تھا، راشی تھا، وہ بیٹھ کے میرا حق مجھے نہیں دے رہا، ٹھیک، پیسے لیے بغیر. اگر مجھے جو میرا حق ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک، میرا حق فرض کر لیجئے میرے 1 کروڑ کا پلاٹ ہے، یہ مجھ سے 1 لاکھ لیے بغیر میرے حق میں فیصلہ نہیں دیتا، ٹھیک. پلاٹ بھی میرا اپنا ہے، کسی اور کا پلاٹ لینے کے لیے میں نہیں کر رہا، ٹھیک. میں یہ 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں یہ 1 لاکھ دے سکتا ہوں، یہ بالکل اسی طرح جیسے میں یہ لیپ ٹاپ ڈاکو کو دے سکتا ہوں. ہاں دل سے تو نہیں دے رہے نا، مجبور ہو کے دے رہے نا. اگر دل سے کیوں دیں گے؟ اگر میرا حق وہ دیتا ہے تو پھر تو میں دل سے نہیں دوں گا نا. میں کس بات کے اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا؟ میں تو یقیناً نہیں دوں گا، ٹھیک. لیکن وہ کیونکہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ حق نہیں دیتا ہے رشوت لیے بغیر، ٹھیک، اس کے لیے رشوت ہے. دینے والے کے لیے رشوت نہیں ہے کیونکہ اس کو مجبور کیا ہے. یہ بات واضح ہے، ٹھیک. بس رشوت حلال نہیں ہے، رشوت ہر حال میں حرام ہے، لیکن میرے لیے دینا رشوت نہیں ہے. نہیں، مجبوری میں بھی رشوت نہیں دے سکتے اس کو. ہاں ہاں نہیں، مجبوری نہیں، مجبوری اس لیے نہیں، مجبوری جب کہنا یہ کسی کا پلاٹ ہے میں لینا چاہتا ہوں، میں رشوت دینا میری مجبوری ہے. نہیں نہیں، اگر اپنا حق لینے کے لیے ہے، میرا حق نہیں دے رہا نا وہ، پھر ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں میں کسی کا حق کھانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، میرٹ پہ میں نہیں آ رہا لیکن میرے یہ جاب لینا میری مجبوری ہے، کیونکہ یہ مجبوری کا لفظ پھر بعد میں صرف یہی ذہن میں رہ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کیا آپ کہیں یہ میری مجبوری تھی یہ جاب لینا، اس کے بغیر میری زندگی نہیں چلتی تھی، میں میرٹ پہ نہیں تھا لیکن میں نے رشوت دے کے یہ جاب لے لی. نہیں، آپ نہیں لے سکتے. وہی کہہ رہے ہیں، وہ آپ نہیں لے سکتے، آپ مجبور ہوں یا جو مرضی ہوں آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، فلان نہیں ہے، میں مجبور ہوں، میں ڈاکہ مار سکتا ہوں؟ نہیں، آپ ڈاکہ نہیں مار سکتے، آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ جتنے بھی مجبور ہیں آپ چوری نہیں کر سکتے، ٹھیک. لیکن آپ کا اپنا مال ہے، ٹھیک، وہ آپ کو اپنا حق آپ کو نہیں دے رہا ہے، تو وہ آپ سے چھین کے لے رہا ہے یہ پیسے. کیونکہ آپ سے چھین کے لے رہا ہے تو آپ رشوت نہیں دے رہے. واضح ہے نا. خوب رہ گیا کہ ایک دوسرے کا مال بالباطل نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ حرمت مال المسلم کا حرمتی دمہ، ہم میں سے کوئی کسی کو چاقو مار کے قتل تو نہیں کرے گا، ٹھیک. تو پھر اس کا مال کھانا بھی اسی طرح ہے، اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے، ٹھیک.
دوسروں کے مال سے تساہل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم مجلس میں جاتے ہیں, لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک, ہم ان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جائز ہے؟ ٹھیک ہے نا, جائز نہیں ہے. دوسرے کا مال ہے, اس کا مال, اسی طرح جیسے اس کا ہاتھ ہے, میں اس کے ہاتھ پہ پاؤں رکھ کے جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا. اس کا مال ہے, اس کو بھی میں وہ نہیں کر سکتا, میں اس کو توجیہ بھی نہیں کر سکتا, میں بہت نیک مقصد کے لیے جا رہا ہوں, میں فرش عذاب پہ جا رہا ہوں, میں فلان کر رہا ہوں, نہیں, کچھ بھی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ کا عمل محترم, وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا, اس کو آپ کو ثواب ملے گا. آپ دوسرے کے کسی مال میں تصرف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. دوسرے کے جوتے پہ بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے, دوسرے کے سر کے اوپر سے بھی ٹاپتے ہوئے, اس کو مارتے ہوئے, جو بعض لوگوں کو آگے جانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن اگر کسی دوسرے کو اذیت دیتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں, میرے لیے آگے جانا جائز نہیں ہے. ہاں, صف اول صف کی بہت فضیلت ہے, آگے جانا چاہیے, پہلی صف میں نماز پڑھنی چاہیے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن اس کے لیے پھر پہلے آنا چاہیے. وہ فضیلت حاصل کرنی ہے پھر پہلے آنا چاہیے. رشوت امر رشا, رشوت کے بارے میں ہم جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امر رشا فی الحکم, رشوت بھی اگر آپ حاکم کو عدالتی فیصلوں میں تبدیلی لانے کے لیے رشوت دیتے ہیں, فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, رشوت دینا کفر کے مترادف ہے. نیکسٹ آیت ہماری, یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ سے چاند کے بارے میں سوال ہوتا ہے. چاند سے مراد جو ہلال قمری جو چاند ہے. قل, فرما دیجئے کہ کہہ دیجئے, ہی مواقیت للناس, یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مواقیت ہے, اوقات جاننے کا ذریعہ ہے, اور حج کا بھی وقت جاننے کا ذریعہ ہے. کب حج ہوا, کب ذی الحجہ کا چاند ہوا نہیں ہوا, یہ سب چیزیں جاننے کا ذریعہ جو ہے وہ ہے. کوئی ٹیشو مل جائے گا؟ بشیر لے آئیں گے. طبیعت آج تھوڑی سی ناساز ہے, اس لیے پسینہ زیادہ بھی آ رہا ہے. اچھا جی, کہاں پہنچے تھے؟ یہ والا کوئی پنکھا چل سکتا ہو تو چلا دیجیے, جو باقیوں کو ڈسٹرب نہ کرے. مجلس نہ ہو پھر بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها, اور نیکی یہ نہیں ہے کہ گھر کے پیچھے سے, پچھلے دروازے سے, پچھلی کھڑکیوں سے آیا جائے. لیکن البر من اتقا, بر نیکی جو ہے وہ تقوی ہے. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا ڈر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا, یہاں پر ہوا کیا ہے, لوگوں نے رسول خدا سے پوچھا ہے کہ چاند کیا ہے. رسالت مآب نے کیا جواب دیا؟ ایک سیارہ ہے. جی نہیں, کیا کہا؟ یہ تمہارے وقت جاننے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک, جبکہ پوچھا تو یہ نہیں تھا کہ ہم اس چاند سے کیا کرتے ہیں, پوچھا یہ تھا کہ یہ چاند کیا ہے. ٹھیک, جواب آنا چاہیے تھا یہ سیارہ ہے, کیا ہے, زمین کے گرد گھومتا ہے. ایسا کوئی بھی جواب نہیں آیا, کیونکہ یہ جواب ضرورت ہی, لوگوں کی ضرورت بھی نہیں تھی, نہ ان کو سمجھ میں آنا تھا. ٹھیک, یسألونک ماذا ينفقون, لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, سونا دیں, چاندی دیں, کھجوریں دیں, کیا دیں؟ جواب میں کیا فرمایا؟ والدین کو دو, عزیزوں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو. انہوں نے نہیں پوچھا تھا کس کو دیں, انہوں نے پوچھا کیا دیں. خدا کا جواب کا مطلب کیا ہے؟ کیا دینا اہم نہیں ہے, کس کو دینا اہم ہے. جو ہے دے دو, تمہارے پاس جو بھی ہے وہ دو, لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے دینا کس کو ہے. ٹھیک, اور سب سے پہلے پھر والدین ہیں, اس کے بعد رشتہ دار ہیں, اس کے بعد یتیم ہیں. یتیم جن کا اتنا وہ ہے, وہ رشتہ داروں کے بعد آتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر بھی جب چاند کا سوال ہوا تو چاند سے جو ہمیں فائدے تھے وہ یہی بتایا کہ بھئی آپ کو وقت جاننے کے لیے
کہ کب محرم آ گیا، کب ذی الحجہ آ گیا، تاکہ اپنی عبادات انجام دے سکیں، یہ چاند کا ہے خواب۔ دوسرا ابواب سے، مخصوصاً جب عرب حج کے لیے احرام باندھتے تھے، اس کے بعد پھر احرام باندھنے کے بعد گھروں میں فرنٹ مین گیٹ سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے چھلانگے مار کے جاتے تھے۔ کہا یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، آپ کے لیے آپ کے ریچولز اور جو آپ کی رسومات ہیں، آپ کے توہمات ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، خیر تقویٰ میں ہے۔ ٹھیک، آپ مجلس میں بھی، ہم لوگ آج کل کیونکہ ایام اعزاء میں ہیں، بہت سے ریچولز ہیں، ہونی چاہیے، اس میں یہ نہیں کہ اس میں سے ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، سب کے ساری کوئی بھی رسومات نہیں ہونی چاہیے، فلان نہیں ہونی چاہیے، لیکن اصل یہ نہیں ہے، اصل وہ کربلا کا پیغام ہے، اصل امام حسین کا میسج ہے، وہ اصل ہے نا۔ اس اصل کو ہم ان سب چیزوں میں کہیں گم کر دیتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ کیا پہننا ہے، یہ سب چیزیں اصل نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کے پاس تقویٰ ہونا چاہیے، آپ کو میسج ملنا چاہیے۔ میسج نہیں مل رہا، باقیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دروازے سے مراد بھی صرف گھر کا دروازہ نہیں ہے، الاوصیاء ہم ابواب اللہ عز وجل، جو اوصیاء اللہ ہیں یعنی ائمہ ہیں، وہ اللہ کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ التی یؤتی منہا، کہ اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو دروازے سے جانا ہے، چھلانگ ولانگ مار کے کہیں سے نہیں آ سکتے، ٹھیک۔ وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، اگر انبیاء نہ ہوتے، اگر ائمہ نہ ہوتے تو خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا، خدا تک پہنچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خدا تک خلق پہنچتی ہے بہم، بے اوصیاء اللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے تم بھی لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا، یہاں پہلی دفعہ جہاد کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ یہ سورہ جس ترتیب سے رکھے ہوئے آیات، اس ترتیب، یہ ترتیب نزول یہ نہیں ہے، یعنی ترتیب نزول کے حساب سے سورہ 30ویں پارے کی آخری آیات جو ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں، مکی ہیں، یہ مدنی ہیں۔ اس حساب سے اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جب مسلمانوں کو لڑائی کا، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑو۔ کن سے لڑنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک۔ ولا تعتدوا، لیکن لڑو، دشمن سے لڑو، وہ دشمن جس نے حملہ کیا ہے، جو تمہیں مار رہا ہے، جو تمہیں جو مکہ سے نکالا ہے، تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہے، اس سے لڑو، لیکن اس لڑائی میں بھی اعتدال پر رہو، تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کتنا سخت ہے یہ آیت۔ ہم آپس میں جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے مراد آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ کو بات کرنے کا بھی حق ہے، آپ کو دفاع کرنے کا بھی حق ہے، سب چیزوں کا آپ کو حق حاصل ہے۔ جس چیز کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ آپ تجاوز نہیں کر سکتے، کہ اس نے اگر میرے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو میں ساری دنیا میں اس کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کروں، یا غیبت کرنا شروع کروں، یا فلان کرنا شروع کروں، نہیں، مجھے اس چیز کی اجازت کفار کے ساتھ بھی نہیں ہے، چرست مومنین کے ساتھ۔ مومن اور مسلمان کتنا عزیز ہے، اس کا یوں آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں جو حکم ہے اللہ سے محبت کا، یہی ہے نا اصل، سب یہی اللہ کی محبت ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اصل اللہ سے محبت ہے۔ لیکن اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے، آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے۔ خب رسول اللہ کی محبت میرے دل میں ہے یا نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اہل بیت کی محبت سے، کیونکہ یہ مقدم نہیں ہے اللہ کی محبت سے، لیکن اللہ کی محبت ہے یا نہیں، کیونکہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، کہنا آسان ہے۔ اس کو اگر ٹیسٹ کیا جائے، بھئی اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. نہیں، رسول ماہ فرما رہے ہیں اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن ہے. جی، اگر تم میری اتباع کرو گے تو تمہاری محبت ثابت ہوگی اور اللہ تم سے محبت کرے گا. درمیان میں کون آگے؟ رسالت مآب آگے. رسالت مآب سے محبت ہے یا نہیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اہل بیت سے. اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں؟ ابھی تو اہل بیت آپ کے درمیان نہیں، آپ تو بڑا ان کے نام احترام سے لیں گے، صلوات درود بھی پڑھ لیں گے، نظریں بھی جھکائیں گے، سب کچھ کریں گے. یہ تو محبت نہیں ہوتی. پتہ کیسے چلے گا عملاً محبت ہے یا نہیں؟ مومنین سے محبت. ٹھیک ہے نا؟ اگر مومنین سے محبت نہیں ہے اور اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی میں معاف نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے اہل بیت سے، رسول خدا سے، اللہ سے بھی محبت نہیں ہے. ٹھیک. علی ابن یقطین نام سنا ہوا ہے؟ ٹھیک. ہارون رشید کے دربار میں تھے اور امام کی اجازت سے وہاں تھے، اور اس لیے تھے کہ آپ ان کی مومنین کی مدد کریں، اس شرط پر کہ مومنین کو کی مدد کرنے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو خاص دعا دے کر وہاں پر رکھا ہوا تھا. وہ قصہ طولانی ہے. ایک دفعہ علی ابن یقطین آیا مدینہ میں امام کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور امام نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس نے خادم سے کہا کہ تم نے بتایا کہ علی ابن یقطین آیا ہے، میں آیا ہوں. ایک تو ہارون کا وزیر ہے، دنیاوی سٹیٹس بھی بہت ہے، اور خود امام کے سامنے بھی اس کا مقام بہت بلند ہے. تو خادم نے کہا کہ ہاں میں نے بتایا تھا، لیکن امام نے فرمایا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس سے ملنے کے لیے. اور اس سے تو واپس نہیں جایا گیا، وہ اسی گلی میں ٹہلتا رہا. جب امام باہر نکلے تو پھر پوچھا کہ بھئی امام سے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، کیوں آپ نے مجھے وقت نہیں دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارے شیعوں سے ملنے کا وقت نہیں ہے، تو ہمارے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے. علی ابن یقطین کون ہے؟ سالانہ 300 لوگوں کو حج و زیارات پر بھیجتا تھا اپنے پیسوں سے. سارے جتنے بھی مومنین تھے، شیعہ تھے، ان کے ساری مشکلات حل کرتا تھا. پھر امام کیوں ناراض ہوئے؟ ایک آدمی آیا تھا ابراہیم جمال، اس سے ملنے آیا، وہ اپنے مصروفیات تھیں اور وہ امور مملکت داری اور وزارت و فلان، اور اس میں اتنا مصروف تھا وہ 3 دن وہاں رہا بغداد میں، یہ ٹائم نہیں دے سکا اس کو، وہ واپس چلا گیا. کہا ابراہیم جمال آیا تھا، تم نے اس سے ٹائم نہیں دیا، اب ہم تمہیں ٹائم نہیں دیں گے. وہ امام کی تو بہت محبت کرتا تھا. امام کا نہیں، مجھ سے محبت وہاں سے پتہ چلے گی. وہاں سے وہ واپس آتا ہے کوفہ جہاں پر ابراہیم ہے، ابراہیم جماعت، اس سے معافی مانگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. ایسے نہیں، اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میرے رخسار پر قدم رکھ کر مجھے معاف کرو. وہاں سے معافی لے کر سیدھا دوبارہ مدینہ جاتا ہے. آج کل کی طرف فلائٹس تو نہیں تھی نا جو اتنا آسانی سے آئے جائے. ٹھیک. وہاں سے دوبارہ مدینہ جاتے ہیں. جب مدینہ پہنچتا ہے تو پھر امام خود اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو امام کے پاس نہیں جانا پڑتا. ٹھیک. تو ہمیں اپنا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ رسول خدا سے محبت. رسول خدا کی محبت، اہل بیت کی محبت، مومنین سے اگر کوئی زیادتی کرے وہ خدا اس کا کیا حال کرے گا؟ جو کہہ رہا ہے میرے دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے، میں اس کو نہیں چاہتا زیادتی کرنے والے. یا اللہ یہ تیرا دشمن ہے، یہ مجھ پہ حملہ آور ہے، تلوار لے کے مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، اب میں بھی اتنا ہی ماروں اور انصاف کروں اور دیکھوں تجاوز نہ کروں، حد یہ ہے اور کیا ہے، جنگ ہے، سب کچھ جائز ہے. نہیں، سب کچھ جائز نہیں ہے، حدود ہیں، آگے بیان ہوں گے. یہ اس وقت کا وہ ہے واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مکہ کی طرف. جب مکہ کعبہ جو ہے قبلہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا، لیکن قبضے میں مشرکین کے پاس ہے.
مشرکین کے پاس جب کعبہ ہے اور آپ جب جائیں گے اصحاب کے ساتھ تو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے. اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اگر وہ حملہ کریں اور مسلح مزاحمت کریں تو ان کے ساتھ مسلح جہاد کرو. ٹھیک. اس سے پہلے جب جہاد کا حکم آنے سے پہلے کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، ابھی جہاد نہ کرو. وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تمہارے ساتھ جنگ کریں، تم ہاتھ روکے رکھو. واعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، آپ درگزر کریں، آپ نظر انداز کریں، چھوڑیں ان کی زیادتیوں کو. ٹھیک. جب تک اللہ کی طرف سے امر نہ آ جائے یا اللہ کی طرف سے امر آ گیا. بس یہاں ایک تو جہاد کا حکم ہے، دوسرا جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم ہے، اور یہ جہاد اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اپنے کسی ایگو کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ میرا وہ دشمن ہے یا میں نے فتح و نصرت حاصل کرنی ہے یا میں نے یوں کرنا ہے. نہیں، ایسی کوئی چیز جہاد میں نہیں آتی ہے. نہ کوئی ذاتی تسکین آتی ہے، نہ کوئی کسی اور کشائی آتی ہے، نہ ہی کسی زمین اور فلان کے لیے، وطن کے لیے. ایسا بھی کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے. جہاد صرف اور صرف راہ خدا میں ہوتا ہے. ٹھیک. راہ خدا میں جو جہاد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ مومنین کی حمایت کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے. ایسا مقدس ترین جہاد جو راہ خدا میں ہے، دشمن خدا سے ہے، اس جہاد میں بھی حد سے تجاوز کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کہتے ہیں. کہاں ہے ایسا ہیومن رائٹس؟ کہیں اور. ٹھیک ہے نا، کہ جو رائٹس ہیں وہ دشمن کے بھی رائٹس ہیں، اور ان رائٹس سے بھی آپ کو تجاوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک. جو تم سے لڑ رہے ہیں صرف ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. آپ سے کہا ہے لڑو، لیکن کس سے لڑو؟ جو تم سے لڑ رہے ہیں. جو نہیں لڑ رہے ان سے نہیں لڑنا. لڑائی میں پہل بھی نہیں کرنی ہے. لڑائی سے پہلے دعوت بھی دینی ہے. عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، زخمیوں کو قتل نہیں کرنا ہے. قتل کے بعد ان کو مسلح نہیں کرنا. مویشی، کھیت، درخت، املاک بلا وجہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. اور آج جو ہیومن رائٹس والے جنگ کرتے ہیں، وہاں کے بمباری کرتے ہیں، سب کچھ مار دیتے ہیں. یہ ہمارے افغانستان میں کتنی ان کی بمباری ہوئی، ہم پاکستان میں کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے، باقی آپ کا یمن میں آج کل کیا ہو رہا ہے، عراق میں کتنا ہوا. جو ابھی ہماری وہ ہے معاصر تاریخ ہے، ہماری ہسٹری جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ سب ہیومن رائٹس کا وہاں سے ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں. یہاں اتنے لوگوں کو، اتنے املاک کو، اتنے بچوں کو، بے گناہوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قتل عام کرتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. یہ کفار اس آیت کو پیش کرتے ہیں بار بار کہ یہ دیکھیں جی قرآن جو ہے یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. تم انہیں جہاں کہیں پاؤ وہیں ان کو قتل کر دو. کن کو؟ پچھلی آیت کیوں نہیں بتا رہے؟ صرف یہ حصہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو؟ وہ پھر کہتے ہیں یہ ان کون ہے؟ ان کا مطلب ہے ہمیں، کفار کو. کفار جہاں بھی پائیں وہاں ان کو قتل کر دو. نہیں بھائی، کفار نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں، جو آپ پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو. آج کون سی بشریت ہے، کون سا قانون ہے جو کہتا ہے جو آپ پر حملہ کرے اسے قتل نہ کرو؟ اور یہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو قتل، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. پہلے قتل کا تو کہا جا چکا تھا نا، وہ حملہ کریں. ان کو بھی نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، تم بھی ابھی جاؤ حملہ کرو، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو. اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو نہیں، ابھی بھی نہیں. اور پھر ان کو مکہ سے نکال دو جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا. تم پرامن تھے، تمہیں انہوں نے مکہ سے نکال دیا. اب وہ حملہ آور ہیں، تم ان کو مکہ سے نکال دو. کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اس لیے کہ وہ فتنہ کرتے ہیں، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، برا ہے. اس لیے فتنے کو روکنے کے لیے قتل کرنا پڑتا ہے. قتل کر دو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ. اتنا سخت آرڈر دینے کے بعد، سخت بھی اگر دیکھا جائے تو بالکل بھی سخت نہیں ہے نا. جو آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے اس کو جہاں پاؤ وہی مار دو. جس نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا ہے اس کو وہاں سے نکال دو.
اس لیے کہ فتنہ اشد من القتل ہے، اس پہ میں آتا ہوں. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سب چیزوں کے باوجود مسجد حرام کے نزدیک پھر بھی ان سے جنگ نہ کرنا، پھر بھی انہیں نہ مارنا. ایک تو جنرلائز ہو گیا نا کہ اگر وہ حملہ کریں تو آپ حملہ کرو جہاں کہیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ حملہ کنندہ مسجد حرام کے پاس ہے اس کو قتل نہ کرو. حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ فِيهِ، وہاں بھی اسے کو ہمیں مسجد حرام کا احترام ہے، یہاں ہم آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو یہاں سے قتل نہیں کرنا چاہتے، اس سے دور ہوتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہیں. لیکن وہ وہاں پھر بھی آپ پہ حملہ آور ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر پھر بھی مسجد حرام کے نزدیک وہ آپ پر حملہ کریں تو آپ ان کو ہلاک کر سکتے ہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا، ان سب کے باوجود کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ باز آ جائیں، جو پہلے کیا اس کو چھوڑ دو. ابھی بھی اگر یہ کفار باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ہم نے کہا تھا وہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کی نسبت اگر اللہ کی طرف دی جائے تو آزمائش ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آمنا کہا اس پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، ان کو آزمایا جائے گا. صرف آمنا کہنے سے ان کی جان نہیں چھوٹ جائے گی، ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ آیا ان کا ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. لیکن اگر یہ انسان کی طرف مراد ہو تو اس سے مراد فساد ہے. اب ان کا وہ کیا تھا کفار کا جو فتنہ، یہ پرامن لوگوں پر حملہ کرتے تھے، پرامن لوگوں سے چھت چھینتے تھے، پرامن لوگوں کو وطن بدر کرتے تھے. جب کوئی پرامن لوگوں کا امن و سکون چھینے تو یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. قتل کے نتیجے میں ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کا دنیاوی زندگی کا اس کا خاتمہ ہو گیا، ٹھیک. لیکن فتنہ اور فساد کی صورت میں کیا ہے، اس سے جینے کا حق پوری ان کی نسلوں سے چھین لیا جاتا ہے. تمام لوگوں کا امن سے اور سکون سے رہنا حق ہے. اس میں اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ آئے اور اس امن کو خراب کرے اور ان کو وہاں سے نکالے اور فتنہ ایجاد کرے، ان لوگوں کو قتل کر دو، ان لوگوں کو قتل کرو گے، یہ اس فساد سے بہت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. دوسرا قتل جسمانی قتل ہے. فساد اور فتنے سے روحانی قتل بھی ہے، جسمانی قتل بھی ہے. ان کو گاؤں ادھر سے نکالا، ان کو قتل کیا اور ان کو راہ حق سے روکا. آپ لوگوں کو راہ حق پر نہیں آنے دینے کے لیے ان پر تشدد کر رہے ہیں، انہیں جلاوطن کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ فتنہ ہے، فساد ہے. ٹھیک ہے. اس سے قتل اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاقت کے بل بوتے پر حق کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عقیدے کی بنیاد پر کہ کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ امامت کا قائل ہے، یہ رسالت کا قائل ہے، یہ توحید کا قائل ہے، اس لیے ادھر اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ خود کو حملے کراؤ ان کی مسجدوں میں، ان کو ادھر سے برما کی طرح مثلا سب کو نکال کے پھینک دو. نہیں، یہاں اس سوچ کو کہ کسی عقیدے کی بنیاد پر کسی سے جینے کا اور رہنے کا اور امن کا حق کو سلب کر لیا جائے، یہ فتنہ ہے. اس فتنے سے مقابلہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور اس کے لیے قتل کرنا پڑتا ہے تو قتل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. خلاصہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جہاں کہیں بھی ہوں اور وہ اگر جنگ کرنے کے لیے آئیں تو انہیں جنگ کرو، ان سے جنگ کرو، ان کو مکہ سے نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا اور آپ کے مقابل انہوں نے فتنہ کیا تھا جو کہ اس سے بھی قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. ان تمام باتوں کے باوجود اگر وہ مسجد الحرام کے پاس ہوں
تو پھر بھی ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی. وہ مسجد حرام کے پاس اگر وہ پہل کریں ماریں تو پھر ان کو مار دو. ان سب چیزوں کے باوجود، یہ سب کہنے کے بعد آخر میں کیا کہا کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے. اب بھی اگر وہ آ جائیں، باز آ جائیں تو اللہ بھی درگزر کرے گا. ہمیں بھی حکم کیا ہے؟ درگزر کا حکم ہے. 1 بج گئے ہیں، آگے پڑھ سکتے ہیں؟ 1:15 تک ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ. ٹھیک، ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. ٹھیک، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا آئین اور دین جو ہے نافذ ہو جائے. اس وقت تک ان سے لڑو. فَإِنِ انتهوا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ اس کا تکرار ہے ایک طرح سے لیکن مختصر الفاظ میں. پہلے تھوڑی سی آیت لمبی ہو گئی تھی، اب مختصر الفاظ میں. فتنہ جب تک وہ کر رہے ہیں تب تک ان سے قتل کرو اور ان کا فتنہ ختم کرو، خدا کا دین قائم کرو. اگر وہ باز آ جائیں تو فلا عدوانہ، پھر کوئی ان سے تجاوز زیادتی ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. الا علی الظالمین. ان میں سے پھر بھی اگر کوئی ظالم رہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. رہ گیا جو مسلم اقلیتیں، مسلم ممالک میں اقلیتیں ہیں، غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کو سارا حق حاصل ہے. ٹھیک. لا ینہاکم اللہ، ممتحنہ آیت 8، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. جو آپ سے دین میں لڑائی نہیں کرتے، آپ کے خلاف قیام نہیں کرتے، آپ کو قتل نہیں کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور آپ کو اپنے وطن سے بھی نہیں نکالتے. ان کے ساتھ ہیں کافر، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے منع نہیں کیا ان تبروہم، کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں. خدا نے اس کا آپ کو منع نہیں کیا ہے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ انصاف کریں. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کن کے ساتھ انصاف کرنے والوں کو؟ کفار کے ساتھ. کفار کے ساتھ نیکی کرو، کفار کے ساتھ احسان کرو. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جو اقلیت ہے ان کے لیے یہ حکم ہے. لیکن جو لوگ اقلیت میں نہیں ہیں، جو لوگ اقلیت میں ہیں یا نہیں ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جنگ ہے. ٹھیک، ان کے ساتھ صلح نہیں ہے. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. امن، سلامتی، اس پر اگر طاقت کے بل بوتے پر کوئی آئے اور اس امن اور سلامتی کو ختم کرنا چاہے، اس کے خلاف پھر کھڑا ہونا ہے. اعلاء کلمہ حق کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے. جہاد کے اندر بھی ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اب کیونکہ ہم مثلا یہاں ہمارا یہ مبتلا یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، دشمن کے ساتھ جا کے لڑیں، دشمن سے لڑائی میں انصاف کریں، کیا کریں. تو ہمیں کیا ہے، وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. کس سے انصاف کرنے والوں کو؟ دشمن خدا سے انصاف کرنے والوں کو. ٹھیک. تو جو اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ اگر انصاف کریں. ٹھیک. اگر آپ کو خدا سے کیا توقع رکھنی ہے، خدا نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، وہی جیسا آپ نے اپنے مومن بھائی اور بہن کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. آپ نے انسانوں کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا ہے ویسا برتاؤ خدا نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک. ابھی انڈیا میں ایک فلم بنی ہے نا، عائشہ نام سے، بن رہی ہے، بنی نہیں ہے. ٹھیک. اس میں بہت وہ ہم نے کیا، ہم نے یہاں پورا جلسہ اجلاس کیا اور بیانات دیے اور سب کچھ کیا. وہ اپنی جگہ ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کو لے کر اگر کوئی آ کے امن اور سلامتی کو خراب کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہاتا ہے، اموال جلاتا ہے، شیشے توڑتا ہے، فلان کرتا ہے، آیا وہ جائز ہے؟ وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. فلم بنانا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. فتنہ جو ہے اشد ہے قتل سے، وہ اپنی جگہ ہے. ٹھیک. اچھا، واقع افک پتہ ہے؟ جنگ سے جب حضرت عائشہ آ رہی تھی تو وہ پیچھے رہ گئیں، اور جو سارا قصہ ہے علم ہے نا آپ لوگوں کے، جی، جس کی وجہ سے تہمت لگی. اور تہمت لگانے والے اہل سنت مصادر کے مطابق خود
اس کا خالازاد بھائی تھا، افک، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت ابوبکر کے خالہ کا بیٹا تھا، اور بھی لوگ تھے، ایک وہ بھی یتیم تھا جس کی کفالت، یہ اہل سنت مصادر کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جس کی کفالت خود حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے، یعنی وہ یتیم اور غریب ہونے کی وجہ سے وہ ان کو پیسے بھی دیا کرتے تھے، ٹھیک۔ یہ جب واقعہ ہوا اور لوگوں نے تہمتیں لگائیں کہ کیا اس کا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا جو تہمتیں لگائیں، ٹھیک، یعنی اس فلم سے بہت زیادہ سنگین ہے، فلم میں تہمت نہیں ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں کیا بنتی ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے، ظاہراً تہمت نہیں ہے، جو روایات ہیں ان کے اوپر اس کے بقول وہ فلم بنا رہا ہے، ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں، جو روایات جن کو لوگ صحیح مانتے بھی ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی صحیح مانتے ہیں، ہم ان کو اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو صحیح نہیں مانتے۔ جن روایات سے توہین رسالت لازم آتی ہو، اگر اس کو کوئی ویژولائز کرے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ بھئی اس سے تو توہین رسالت لازم آ گئی، ٹھیک، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ یہ جب ہوا واقعہ، کہاں ہوا؟ یہ مدینہ میں ہوا، اسلامی ریاست میں ہوا، ٹھیک۔ خوب یہ الزام لگانے والے بھی کون تھے؟ مسلمان تھے، اصحاب تھے، ٹھیک ہے نا، اصحاب میں خود حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کو بہت بڑا گناہ کہا، وہ کنڈم والے الفاظ اس کے بعد میں نہیں کر رہا، لیکن کہا تم میں سے خود ایک گروہ نے کیا ہے، یعنی تم اپنے ہیں یہ لوگ کرنے والے، ان کو یہ کرنے کے بعد بھی غیر نہیں کہا، ٹھیک۔ عملاً بھی مدینے میں کوئی احتجاج، کوئی جلاؤ گراؤ اور قتل و فلان کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل امن رہا، ٹھیک۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود، وہ بھی خاتون اول کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، خاتون اول کے اوپر اتنی بڑی تہمتیں اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی امن خراب نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ جو لیڈرشپ تھی اس نے سنبھالا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہوا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے، میں وہی دوبارہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت مصادر کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ صحیح ہے، نہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ اس کو پیسے دینے چھوڑ دیے، جو اتنا وہ کرے گا، بڑا گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نمک حرامی بھی ہے، ٹھیک، تو وہ پیسے دینا چھوڑ دیے۔ قرآن میں آیت کیا نازل ہوئی؟ وہ یہ آیت بھی دوبارہ اسی روایات کے مطابق اس کا شان نزول یہ ہے، ٹھیک، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ اچھا کرے، خدا کا فضل اور احسان چاہتے ہو، تو تمہیں بھی یہ پیسے نہیں روکنے، یعنی اس شخص کو مارو نہیں، اس کو جو پیسے پہلے دے رہے تھے وہ بھی دیتے رہو، ٹھیک۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے تم اس کو چھوڑ دو گے، تمہاری بہت سی غلطیاں، اس کی وجہ سے خدا تمہیں چھوڑ دے گا، ٹھیک۔ اگر تم نے غلطیوں پر چھوڑ دینا ہے اور غلطیوں پہ سزا دینی ہے تو پھر اپنی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہو، تمہاری غلطیوں پر تمہیں بھی اسی طرح کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی، ٹھیک۔ تو اس واقعے سے ہم باہر آ کے ہم اپنی زندگی میں مومنین ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے کوئی اس قسم کی غلطی بھی نہیں کی ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائیں یا منافق ہو جائیں یا فلان، کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ ذاتی کوئی رنجش ہے، وہ رنجش اور کچھ نہیں ہے، ذاتی رنجش ہے۔ اچھا، ذاتی رنجش ہے، ابھی ہم لوگ کم بیٹھے ہیں یہاں کی ہم مثال نہیں دیتے، مجلس ہے، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مومن ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں میں آپس میں رنجش بھی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے موڈ بھی خراب ہوا، اور اس کے بعد مجلس کے بعد ایک اس دروازے سے نکلا، ایک اس دروازے سے، تاکہ کہیں ان کا آمنا سامنا بھی نہ ہو۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ اپنی ذاتی رنجش کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں، ٹھیک، کہ یہ بھی مجلس میں آئے، یہ بھی مجلس میں آئے، دونوں کس کی خوشنودی کے لیے مجلس میں آئے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے، امام کی خوشنودی کے لیے آئے، ٹھیک۔ وہ اگر اللہ اس حالت میں دونوں سے خوش ہے، ٹھیک، تو اپنی قدرت کو، اس کو چھوڑ دینا، بھول جائیں، اس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں اس اینگل سے؟ جی مشکل ہے، ٹھیک ہے،
یہ بہت آسان ہے. ٹھیک, ہم نے صرف اینک چینج کرنی ہے نا, اس کے بعد دوبارہ جو مرضی اینک لگائیں, ایک دفعہ اینک چینج تو کر لیں, یہ تو آسان ہے نا. ٹھیک ٹھیک, یہ ایک دفعہ یہ تصور کرنا تو آسان ہے. ٹھیک, کہ بھئی یہ ابھی اللہ اس سے خوش ہے, کیوں؟ اس عمل کی وجہ سے. ابھی ہم سارے ان کی بات بھی نہیں کر رہے. اگر غلطیوں کی وجہ سے دھتکارنا ہے اور اللہ خوش نہیں ہے, جو یہ تو ہمارے ہاں زیادہ تر جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اس نے وہ کیا, وہ کیا, اس کی نماز بھی قبول نہیں, اس کا مجلس میں آنا کیا قبول ہے, اس کا فلاں قرآن کیا قبول ہے. بھائی اگر وہ ساری غلطیاں دیکھنی تو ہم نے کوئی کم غلطیاں کی ہوئی ہیں. نہیں, ہم نے کوئی کم غلطیاں کی ہوئی ہیں, سب نے غلطیاں کی ہوئی ہیں. اس کی بنا پر اگر خدا نے چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے, تو خدا ہمیں تو کب کا چھوڑ چکا تھا. خدا ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے نہیں چھوڑتا. یہ کفار کے بارے میں بھی ہم 2-3 آیتیں پڑھ کے آئے ہیں. وہ جو خدا سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے کتنا مہربان ہے. جو ان کفار پر اتنا مہربان ہے تو وہ اپنے مومن بندے پر کتنا مہربان ہوگا. ٹھیک, اس اینک سے اگر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس مومن سے خدا کتنا خوش ہے, اور اسی لحاظ سے میں بھی چلے خوش ہو جاتا ہوں. میں اپنی وہ جو عناد والی اینک ہے, اس نے میرے ساتھ فلان کیا تھا, وہ کیا تھا, اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دوں اور اسی دروازے سے گزروں, آ کے ایک ہاتھ ملا لوں, سلام کر لوں, تو باقی فرشتے آگے کا کام فرشتے کرتے ہیں. وہ آپ لوگوں کو آپس میں دوست بنا دیتے ہیں. ان نفرتوں کو یہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے ادھر سے نکلو, یہ شیطان اس کو کہہ رہا ہے ادھر سے نکلو. ٹھیک ہے, اور شیطان کی بات مانتے ہیں یا فرشتوں کی. انشاءاللہ ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم خدائی اینک سے, خدائی نظر سے ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور وہ کام کر سکیں جس میں خدا کی خوشنودی ہے, اور اپنے نفس کو کسی بھی کام میں نہ لائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.